मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन। हमारा मौजू गुफ्तगू है रोज़ा। रोज़े और माह रमज़ानुल मुबारक में खुदा की राह में इन्फ़ाक़ करने की बहुत ज़्यादा तरग़ीब दिलाई गई है। लिहाजा आज के मौजू को हम मुख्तस करेंगे इन्फ़ाक़ के साथ कि माह रमज़ानुल मुबारक और इन्फ़ाक़। इन्फ़ाक़ का लफ्ज़ नफ़क़ा से है। नफ़क़ा का माना लुग़त में अगर देखा जाए तो मुफ़रदात राग़िब में इसका माना किया गया है किसी चीज़ का कम होना, और इस्तिलाह में जब हम देखते हैं तो खुदा की राह में रिज़ाए इलाही के लिए ख़र्च करना, उसकी राह में ज़रूरतमंदों के साथ ताउन करना, उसकी राह में हर तरह की जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं उन नेमतों को अल्लाह ही की रज़ा के लिए अगर हम दें तो ये इन्फ़ाक़ कहलाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि माल की बख्शिश रिज़ाए इलाही के लिए ये इन्फ़ाक़ कहलाती है। और नफ़क़ा एक टनल को भी कहते हैं जिसे हम सुरंग कहते हैं। उसके चूँकि दो सुराख होते हैं इसलिए उसको नफ़क़ा भी नफ़क़ कहते हैं, और मुनाफिक को भी इसलिए मुनाफिक कहते हैं कि उसके भी दो तरह की उसके भी सुराख हैं। हम यूँ कहें कि एक कौल से तो वो इस्लाम में दाखिल होता है लेकिन अमल से इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। कौल के एतबार से कहता है कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन अमल के एतबार से वो मुसलमान नहीं होता, इसलिए उसको मुनाफिक कहते हैं। दो दिली का शिकार होता है। तो दो दिली का शिकार होना, जैसे नफ़क़ टनल में हमने कहा है कि दो सुराख होते हैं, तो माल के इन्फ़ाक़ करने को इसलिए इन्फ़ाक़ कहा जाता है कि माल आए तो एक जगह मुर्तकिज़ ना हो जाए, इर्तिकाज़ ना हो जाए, माल और दौलत के एक जगह ढेर ना लग जाए, बल्कि एक हाथ से आ रहा है तो दूसरे हाथ से खुदा की राह में ख़र्च भी हो। एक राह से आ रहा है तो दूसरी राह में उसको ख़र्च होना चाहिए, ना ये कि उसको हम तिजोरियों में भरते रहें, बैंक बैलेंस अपने बढ़ाते रहें। तो माल के इन्फ़ाक़ करने से मुआशरे के अंदर से बहुत सारे फ़साद ख़त्म हो जाते हैं, तबक़ाती फ़ासले ख़त्म हो जाते हैं। ज़रूरतमंदों की जब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं। कुफ्र के जो ज़मीना साज़ अनासिर हैं, जो कुफ्र के लिए मुमकिना असबाब हो सकते हैं, अल्लाह की नाफरमानी के असबाब हो सकते हैं, उनके आगे बंद बन जाता है, सद हो जाता है। तो बस इन्फ़ाक़ हुक्म खुदा है और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है। इसके हवाले से मैं चंद आयात आपकी खिदमत में तिलावत करता हूँ। इरशाद बारी ताला ये है कि अनफ़िकू फ़ी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह की राह में इन्फ़ाक़ करो, ख़र्च करो खुदा के रास्ते में। सूरह बकरा की आयत नंबर 195 में ये इरशाद है। यह फरमाया गया कि जब इन्फ़ाक़ करो तो देखो कि एतदाल रखो, मुतआदिल रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्फ़ाक़ करते हुए इसराफ़ के रास्ते पर चले जाओ। वला तजअल यदका मग़लूला इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्त। फरमाया कि देखो जब इन्फ़ाक़ करने लगे हो तो ये ना हो कि तुम अपने दोनों हाथ खुले छोड़ दो, ना ये है कि पसे गर्दन बांध लो, ना बुख़्ल करो और ना ही इसके इन्फ़ाक़ के वक्त इसराफ़ करो, बल्कि इसके दरमियान ऐसी हालत हो कि जो एतदाल वाली हो, और ऐसी हालत ना हो कि बाद में हमारे अपने ही लिए वो मुश्किलात का बाइस बन जाए, मलामत का बाइस बन जाए। तो फरमाया कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू, कि वो इन्फ़ाक़ करें लेकिन जब इन्फ़ाक़ करें तो इसराफ़ ना करें। ये ना हो कि सखावत और इसराफ़ और इन्फ़ाक़, ये जो अखलाकी अहकाम हैं इनके दरमियान एक बहुत ही बारीक सा पर्दा हायल है। अगर हम उन हदूद को और उन शराइत को और उन क़ुयूद और पाबंदियों को ना देखेंगे, मलहूज़ नहीं रखेंगे, तो मुमकिन है अपनी तरफ से इन्फ़ाक़ कर रहे हैं तो वो इसराफ़ हो जाए।
اپنی طرف سے سخاوت کر رہے ہیں اور وہ اسراف کا باعث بن رہا ہو تو اسراف گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر اس کو اتنا ہاتھ کو روک لیا کہ وہ بخل کا باعث بن جائے، کنجوسی کا باعث بن جائے، انسان بخیل ہو جائے تو وہ بھی گناہ، اور وہ بھی اخلاقی گناہ، اسراف بھی۔ بس انفاق کا حکم ہے، اور حکم یہ ہے کہ اس کی حدود و قیود اور شرائط کو ہم ملحوظ رکھتے ہوئے اس حکم خدا کو بجا لائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقنکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا، کہا کہ دیکھو انفاق کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جب پھر کوئی تجارت نہیں ہو سکے گی۔ احادیث میں فرمایا گیا کہ اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلا لو، چاہے ایک کھجور ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کیوں نہ ہو۔ تو افطار کروانا مومنین کو ماہ رمضان کی اس عبادت میں ان کے ساتھ شریک ہونا، تو یہ خود اپنے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو انسان اپنے لیے توشہ آخرت اکٹھا کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، انفاق کرو جو ہم نے آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے، لیکن قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے اور ہم لیت و لال کرتے رہیں، ہم سوچ و بچاری کرتے رہیں، اور وہ دن آ جائے کہ جس دن پھر کوئی تجارت نہ ہو سکے گی۔ یا فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ موت آ جائے تو پھر فرصت نہیں ہے، پھر موقع نہیں ملنا، پھر ہم کیا خرچ کریں گے، کیسے کر سکیں گے۔ تو موت کے آنے کا اجل مسمى ہے، معین وقت ہے، نہیں پتہ کب کس لمحے کسی کو موت آ جائے۔ تو پھر جو بعد میں یا لیتنی کہیں گے، بعد میں حسرت اور اس امید کے ساتھ پھر افسوس کریں گے، کفِ افسوس ملیں گے۔ تو قبل اس کے کہ کسی کو موت آ جائے، قرآن کہتا ہے انفاق کرو۔ اور وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، جو تم نے انفاق کرنا ہے اس وقت جو تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تمہیں اللہ نے اس میں خلیفہ بنایا ہے۔ تم سے پہلے یہ نعمتیں کسی اور کے ہاتھ میں تھی، آج یہ ایک امتحان اور آزمائش ہے، آج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو تمہیں جو اللہ نے اس میں دوسروں کا نائب بنا دیا ہے، تمہیں ارث میں مل گئی ہے، وراثت میں مل گئی ہے، یا کسی اور طرح ان نعمتوں کے اوپر اب تمہارا تسلط ہو گیا ہے، تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وگرنہ موت آئے گی، یہ رابطہ منقطع ہوگا، تمہارے بعد پھر کوئی اور اس کا نائب بن جائے گا۔ تو اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور انفاق کرو اس میں سے کہ جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، دیکھو جو ایمان لے آئے ہیں آپ میں سے اور جو انفاق کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ ان کو اجر کبیر ملے گا، ان کے لیے بہت زیادہ جزا ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، اجر کبیر ہے ان کے لیے۔ اسی طرح انفاق کے حوالے سے سب سے پہلا مورد قرآن جو متوجہ کرتا ہے وہ ہے عزیز و اقارب، وہ ہیں ہمارے اپنے صلہ رحم۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے اپنے والدین ہیں، عزیز بہن بھائی ہیں، پھر قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، انفاق میں توجہ دلائی گئی ہے کہ انفاق کرو اپنے عزیز و قارب کو، جو تمہارے قرابت دار ہیں ان کے اوپر پہلے خرچ کرو۔ اسی آیت کے آگے فرمایا گیا، دیکھو اس میں انفاق کرتے وقت اللہ کی جو حدود ہیں ان کو پیش نظر رکھو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انفاق کرتے کرتے تبذیر کی طرف چلے جاؤ۔ تبذیر بھی اسراف کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کہیں فضول خرچی میں نہ چلے جاؤ، کہیں حقوق کو ادا کرتے حقوق کو پامالی نہ ہو جائے۔ فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِیرًا، اور دیکھو کہیں تم اس قدر اسراف میں نہ پڑ جانا، فضول خرچی میں نہ پڑ جانا۔ حق تو ادا کر رہے ہو، خدا کی اس حکم پر عمل تو کر رہے ہو، عزیز و اقارب کا حق ادا کر رہے ہو، مساکین کو دے رہے ہو، اور مسافروں پہ خرچ کر رہے ہو، اور خدا کی راہ میں، لیکن متوجہ رہو کہ کہیں اس راہ میں انفاق کرتے ہوئے تم اسراف کے راستے پہ
نہ چلے جانا۔ جو خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کا فائدہ قرآن کہتا ہے کہ خود تمہیں ہی ہے، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، کہ جو تم انفاق کرو گے خیرا لانفسکم، تمہارے اپنے ہی لیے بہتر ہے، تمہارے اپنے ہی فائدے میں ہے۔ بس انفاق کے جو حکم خدا ہے اس کے ادا کرنے، اور اس ماہ مبارک میں اس سے بڑھ کر کوئی ہمیں اور اچھا موقع نہ ملے گا کہ ہم اس ماہ مبارک میں جہاں مادی نعمتوں کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کے ساتھ ساتھ معنوی نعمتیں بھی ہیں۔ معنوی نعمتوں میں انفاق کرنے میں ہمارے پاس اللہ نے جو علم دیا ہے اس علم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ جہاں مالی زکوٰۃ ہے وہاں بدن کی زکوٰۃ، وہاں پر خدا کی طرف سے ملنے والی نعمتوں اور شعور اور بصیرت اور روحانی نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں اس کا بھی انفاق ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہمیں چاہیے کہ جو عبادات کا موقع مل رہا ہے، جو شبہ قدر کی نعمت میسر ہوگی، جو روزے کی حالت میں ہم باقی انفاق کے مادی کی طرف توجہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ باقی انفاقات کی طرف بھی توجہ کریں، اور اس کے اپنے وسیع تر مفہوم میں، جیسے رزق جو ہے وہ فقط مادی رزق نہیں ہوتا، وہ معنوی رزق بھی ہے۔ تو بس اس ماہ مبارک میں روزہ ایک اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ جس میں فقط بدنی زکوٰۃ نہیں ہے، مال کی بھی زکوٰۃ ہے، بدن کی بھی زکوٰۃ ہے، اور خدا نے جو ہمیں معنوی نعمتیں دی ہیں عبادات میں، دعا کی صورت میں، اذکار کی صورت میں، مناجات کی صورت میں، ان کو بھی ہم ملحوظ رکھیں، اور اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ جو حقوق العباد ہیں ان کو تو خرچ کریں، ان کو تو ادا کریں حقوق العباد کے حوالے سے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی اسی ماہ مبارک میں جو حکم ہے فاستبقوا الخیرات، کہ ہم نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں، نیکیاں کرنے میں مقابلہ کریں، نہ کہ ہم ریاکاری کرنے میں اور سحر و افطار کے ایسے اہتمام اور ایسے دسترخوان بچھانے میں کہ جس میں ممکن ہے رضائے الہی تو نہ ہو اور دنیاوی فخر و مباحات کی طرف ہم پڑ جائیں۔ تو ان علائشوں سے بچتے ہوئے، اس شیطانی وسوسوں سے بچتے ہوئے خدا کے راستے میں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ انفاق کریں کہ اس کا جو اس کی بازگشت ہے وہ در حقیقت ہمارے اپنی ہی طرف ہے۔ جہاں ہمارے انفرادی فائدے ہیں وہاں اجتماعی فائدے ہیں، جہاں ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کے لیے جو کہ دست جو سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی کہ جو سوال نہیں کرتے، دست سوال نہیں پھیلاتے، اور قرآن کی نظر میں وہ سفید پوش ہیں، عفت کی خاطر، حیا کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ان سب طبقات کا خیال رکھیں، معاشرے کے ہر شعبے میں نگاہ کریں کہ کہاں انفاق کی ضرورت ہے اور کس طرح کے انفاق کی ضرورت ہے۔ پروردگارہ، ہم دعا گو ہیں کہ اس ماہ مبارک کی خیر و برکات کو ہمارے اوپر نازل فرما۔ پروردگارہ، انفاق کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقات عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ و خمس اور جتنے واجب صدقات ہیں اس کے ساتھ ساتھ مستحب صدقات کہ جو اس ماہ مبارک میں ایک صدقہ فطرانہ ہے کہ ہم اس کو فراموش نہ کریں۔ ان تمام انفاق کی جو صورتیں ہیں پروردگارہ، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس عمل پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔